अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपने कल मुताले में सुना है शादाब सिद्दीकी भाई से कि मुसलमानों को ये तरबियत दी गई कि वो अल्लाह से हिदायत मांगे और उस हिदायत को मांगने के लिए उन्हें जो बात सिखाई गई कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का सवाल करें, तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पूरा कुरान मजीद अता फरमाया कि ये है वो हिदायत जिसकी तुमने इस्तदा की थी, हम आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद आप तमाम हजरात ने कल जो बातें सुनी हैं, उसका मैं सिर्फ इयादा करना चाहता हूँ बिल्कुल मुख्तसरन कि कल क्या-क्या मौज़ूआत यहाँ पे आपके सामने पेश किए गए थे। उसमें जो इब्तिदा के अंदर जो चीज़ें रखी गई थी, ईमानियात के बाद जो खिताब किया गया था वो मुसलमानों से, मुनाफिकीन से और मुशरिकीन से, 3 लोगों से जो खिताब किया गया था और फिर वो तरतीब के साथ उसमें इब्तिदा ही में बात रखी गई कि आप पहली चीज़ ये बताई गई कि ईमान है क्या? उसके बाद ये कि उन ईमान लाने के बाद रवैया क्या होना चाहिए और अक़वाम साबिक़ में बनी इसराइल का ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र किया गया कि जिन्होंने ईमान ला के उसके तकाज़े पूरे नहीं किए, उनके ऊपर चार्जशीट पेश की गई और इस तरह से आपके सामने जो अहकामात आए थे, उनका सिर्फ़ इयादे के तौर पे बता रहा हूँ कि उनको इन्हीं ईमान न ला के बरअक्स अमल करने की वजह से उनसे जो इमामत का शर्फ था वो छीन लिया गया और उनकी जगह मुसलमानों को डिप्यूट किया गया। अब मुसलमानों को वो मिशन दिया गया, मुसलमानों को वो शर्फ अता किया गया, सबसे महबूब कौम बनाया गया, उम्मत वसत बनाया गया, अपनी खैर उम्मत का लक़ब दिया गया कि अब बनी इसराइल जो है माज़ूर किए जाते हैं ऑफ़िशियली और आपको डिप्यूट किया जाता है और फिर आपको क्या-क्या काम करने हैं उनकी ज़िक्र किया गया। उसमें पहली चीज़ जो तहवील क़िबले का हुक्म था और उसके बाद जो उम्मत वसत के तकाज़े हैं वो कल आपके सामने आए थे। उम्मत मुस्लिमा को जिन चीज़ों से इन कामों को अंजाम देने के लिए जो तक़वियत मिल सकती है, ताकत मिल सकती है, तरबियत मिल सकती है, उसका ज़िक्र ख़ुसूसी तौर पे किया गया कि ये समझ लीजिए कि ये जो मिशन है, ये कोई आसान मिशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा काम है और इसमें जिस चीज़ से आपको मदद मिलेगी वो 2 चीज़ें हैं, एक नमाज़ और दूसरी सब्र की तलक़ीन, तो वो उसकी तरफ तवज्जो दिलाएगी। फिर ये कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को हक़ माना और उसके बावजूद उस हक़ को छुपाया, उनके अंजाम की तरफ ज़िक्र किया गया कि उनकी इन नाफ़रमानियों का क्या नतीजा निकला और अल्लाह ने उनको कहा कि कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, बिगड़े हुए चेहरे वाले बन जाओ, बंदर बना दिया गया उन्हें, तो इसका भी ज़िक्र किया गया। उसके बाद मुसलमानों को तलक़ीन की गई कि देखो शैतान के रास्तों से बचो। इसके ये आप आखिरी जो हमारे मुताले में चीज़ आई थी, वो ये आई थी। आज जो बड़े-बड़े मज़ामीन आएँगे, उनका मैं सिर्फ़ आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ कि नेकी का सही तसव्वुर वो इंशाअल्लाह ताला आज की आयत में हमारे सामने आएगा और ये सूरह बक़रा का इख्तिताम तक हम सारा आज पैकेज कंप्लीट कर लेंगे। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और उसकी शहादत की फ़ज़ीलत के ऊपर इसमें आज इंशाअल्लाह ज़िक्र आएगा। माशी, माशरती और तिजारती ज़िंदगी के अहकामात आएँगे। सूरह बक़रा जो है, एक जामे तरीन सूरा है कुरान मजीद की और एक माशरा जिस बुनियादों के ऊपर तश्कील पाना चाहिए और मदीना की सूरत के अंदर वो माशरा तश्कील पाया था, उसको जिन अहकामात की ज़रूरत थी, वो सूरह बक़रा में इब्तिदाई तौर में दिए गए। फिर इबादत का मकसद क्या है और इसके साथ-साथ शरीयत के कवानीन, क़िसास के मुतालिक, सूद के मुतालिक, मामूली मामलात, हकूक़ निस्वां, हज और उम्रे के मसाइल, ये शरीयत के अहकामात भी हैं, इबादत के मुतालिक तफ़ासील ये आएँगी। उसके बाद इस उम्मत को जो काम अंजाम देना है, उसमें इन्फ़ाक का जो मुक़ाम है, जो अल्लाह ने लोगों को इस तरफ तरग़ीब दी है कि वो जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर खलीफा बनाए गए हैं, उसके साथ-साथ जहाँ जानी और जिस्मानी ताकतों की ज़रूरत है, उसके साथ माल की बहुत ज़रूरत है। इसलिए उसकी तरफ इस सूरा के अंदर बार-बार तवज्जो दिलाई गई।
اور پھر ہم آخری جب حصے میں پہنچیں گے تو وہاں قیادت کے اوصاف، توحید کا تعارف، اور پھر اختتام سورہ کے اوپر دوبارہ ایمانیات کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ تو یہ وہ پوری جو سورہ بقرہ ہے اس کے جو موٹے موٹے مضامین ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر لکھ دیے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ مضامین۔ اب اگر ہم ابتدا کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں سے ہمارے لیے آج شروع کی، کل جب اختتام ہوا تھا اور اس کے بعد سے جو آج ہمارے سامنے آیات آئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے شروع کیا۔ تو چنانچہ یہاں کی سے جو ابتدا ہوتی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جاہلیت کی وہ جو رسومات اور جو جن چیزوں کو لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ساری جاہلیت کی رسومات کو، بری چیزوں کو ختم فرما دیا اور اجازت دے دی کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور چند چیزوں کا ذکر کر دیا کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا، کہ جو چیزیں جیسے اس میں سور کا گوشت، خون، مردار چیزیں، ان کا ذکر کر دیا گیا، یہ بتا کے، اور پھر پوری دنیا کی ہر چیز کو کھول دیا گیا کہ جو کچھ دنیا میں پایا جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، موجود ہے، جو اس میں حلال چیزیں ہیں ان کو بے فکر ہو کے کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دوسری بات اس قرآن مجید کے اس صفحے کے اوپر، 26ویں نمبر صفحے کے اوپر جو ہمارے لیے رکھی ہے اور دوسرے سورہ میں رکھی ہے کہ دیکھ اللہ کے نازل کردہ حق کو چھپانے اور بیچنے کی، تھوڑے سے پیسے کے اوپر بیچنے کی سزا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان افعال کا ذکر کیا ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے، کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، انہوں نے محدود کر رکھا تھا اپنے علماء کی حد تک، عام لوگوں کو جاہل رکھتے تھے، انہیں بتاتے نہیں تھے کہ اللہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حق ماننا اور اس کے نتیجے میں ہم پر کیا حقوق بنتے ہیں، کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ نہیں بتاتے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ کہ یہ جو قرآن مجید ہے اور یہ شریعت پہلے دن سے لے کے اور نبی کریم علیہ السلام کے آمد تک جتنی رہی ہیں، یہ اس لیے تھی کہ انسانوں کو بتایا جائے، ان کو ہدایت کا طریقہ بتایا جائے۔ جن جن لوگوں نے چھپایا ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کتنا برا انجام ہے جو وہ دیکھیں گے، اور کیسی ان کی ہمت ہے کہ وہ قیامت کے دن جلنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ حق کو چھپانے سے باز نہیں آتے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے، جو مشہور ترین آیت ہے، جس میں نیکی کا صحیح اور جامع تصور پیش کیا گیا، اور وہ پیارے بھائیوں مجھے اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ کہ نمائشی تعداد پورے کرنے والی عبادات اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی چیز جو فرمائی وہ یہ ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف مڑنا اللہ کو اس سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پورا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، روز قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر، کتابوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر۔ یعنی اس ایمان کی جو ہائیسٹ ایکسٹریم ہو سکتی ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ مسجد میں گنتی پوری کرانے کے لیے، نہ تو عمرے اور حج کی تعدادوں کو لوگوں کو بتانے کے لیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے پہلے اپنے حقوق کا ذکر کیا، اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا کہ جو لوگ نیکی کا صحیح تصور نہیں رکھتے ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو نیکی گنتی پوری کرنے کا نام نہیں ہے، نیکی کچھ چہرے کے، حلیے کے، کپڑوں کے مظاہر کا نام نہیں ہے، بلکہ اس نیت کا اور اس قلبی کیفیت کا ذکر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کی مخلوق کی محبت انسان کے دل میں جاگزیں ہوتی ہے، اور وہ پھر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اس آیت بر کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جو رکھی گئی ہے، جسے مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا، اور وہ ہے ایفاء عہد اور صبر کا الگ سے ذکر۔
اس سارے کام کے اندر ایمان کی کیفیت کے اندر جس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد باندھا ہے، اس عہد کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی بندگی کریں گے، یہ ہمارا عہد ہے۔ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنایا ہے، ہم نے اس کے اس کاموں کو جو اس نے ہمارے اوپر فرض عطا کیے ہیں، فرض کیے ہیں، ہمیں ان کو بجا لانا ہے، یہ ہمارا عہد ہے۔ اس عہد کو پورے کرنے کی ہمیشہ فکر رہنی چاہیے، اور جب ہم عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اس راہ میں چلیں گے، خلافت کا حق ادا کریں گے، تو اس میں صبر لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک اگلی آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ قانون بتا دیا ہے کہ جو دیت کا قانون ہے، خون بہا کا قانون ہے، کہ اگر کسی سے خون قتل ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو خون کا بدلہ یہ ہے، یا قتل ہو جانے کی صورت میں، کہ جس نے قتل کیا ہے اس سے لیا جائے گا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قتل کوئی کرتا تھا اور اس کے بعد غریب لوگوں کو آگے کر دیا جاتا تھا، یا بڑے لوگوں کو اگر قتل ہو جاتا تھا تو 10 20 20 50 50 لوگوں سے بدلہ لیا جاتا تھا۔ ان ساری جاہلیت کی چیزوں کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ خون بہا دے کے، یعنی دیت کا قانون دے دیا گیا، کہ جن لوگوں سے غلطی سے ہو جائے اور اس کے ورثہ جو ہیں، متوفی کے ورثہ، اگر وہ کچھ پیسے لے کے، کچھ دیت لے کے اس کو چھوڑنا چاہیں تو اس کا رستہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ یہاں پہ ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت کا ابتدائی حکم دیا ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ انتقال کر رہے ہوں یا اپنی زندگی کے اندر کسی کو وصیت کرنا چاہتے ہوں، اس کے متعلق ابتدائی حکم آ رہا ہے۔ یہ خیال رکھیے گا، ابھی یہ ابتدائی حکم ہے، اس کے بعد ایک تفصیلی حکم سورہ نساء میں بھی آئے گا۔ اس کے اس ابتدائی حکم میں یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھیں۔ دیکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور ان کے قول کو، کہ تم پر 2 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے، اور ایک حدیث میں کہ 3 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ تمہاری وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔ ہم نے کسی سے پیسے لیے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں، کوئی لکھا ہی نہیں جاتا، نہ گھر والوں کو بتایا جاتا ہے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے کسی کو پتہ چلتا ہے انہیں لوگوں کے پیسے دینے تھے۔ اور پھر یہ کہ جو وصیت کی گئی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس وصیت کو پورا کریں، کیونکہ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں، چنانچہ ان کو بہت سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ حکم بدلتے تھے، ان کا ذکر کرنے کے بعد وہ عظیم آیات آ رہی ہیں کہ جن کے اندر روزے کی ابتدائی احکامات آئے، اور پھر رمضان کی فرضیت کا ذکر آیا۔ تو پہلے جو ابتدائی احکامات تھے، جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ 2 سن ہجری کے اندر یہ والی آیات نازل ہوئی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ابتدائی حکم تھا، اور اس میں یہ رخصت رکھی گئی تھی کہ جو لوگ روزہ نہر رکھنا چاہیں وہ فدیہ دے دیں۔ لیکن اس کے بعد جب رمضان کا مہینے کی فرضیت کا حکم آ گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ والی جب آیت آئی 3 ہجری کو، اس کے بعد رمضان میں روزے رکھنا فرض ہو گیا، چاہے کسی کی استطاعت ہو یا نہ ہو۔ صرف ان لوگوں کو سہولت حاصل ہے جو مسافر ہیں یا مریض ہیں، یا وہ خواتین جن کے ہاں بچوں کی ولادت ہے، یا جو حیض کی کنڈیشن میں ہیں، ان کو سہولت دی گئی کہ وہ بعد میں فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اپنے وہ روزوں کو، بچے روزوں کی تعداد پوری کر لیں۔ یہ جو رمضان کے متعلق ایک بات جو سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اس کے اندر تحفہ دیا گیا، اس میں ہمیں ہدایت جو دی گئی وہ قرآن مجید کی کتاب ہدایت ہمیں عطا کی گئی، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے، اور آج کی جو یہ نشست ہے، اس کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں۔ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا صحرا، اس مہینے کی معراج ہے قرآن مجید۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے گھر والوں کے لیے بھی ہے، پوری
इंसानियत के लिए, इस पूरी इंसानियत तक इसको पहुंचाने के लिए रमजान में वो तरबियत दी गई कि इंसान भूखा और प्यासा रहे और उस किताब इलाही से जुड़े, उस हिदायत के ऊपर अमल पैरा हो, दुनिया के लिए नमूना बने। और इसके बाद जो चीज हमारे सामने आई है वो ये कि अल्लाह की किब्रियाई को मनवाना, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, सिर्फ और सिर्फ मानना नहीं बल्कि दुनिया से मनवाना भी है। ये जो फर्ज हमारे ऊपर है कि हम सिर्फ अल्लाह को बड़ा बनाएं। इस जमाने के अंदर देख लीजिए कि इस वक्त अल्लाह का मुकाम क्या है हमारी जिंदगियों के अंदर और गैर अल्लाह का क्या है। हम जरा जरा सी चीजों के ऊपर गैर अल्लाह के आगे झुके जाते हैं। चुनाचे इस आयत के अंदर अल्लाह को बड़ा मानना और मनवाने की तरफ तरगीब दी गई। फिर शुक्रगुजारी का सही तरीका भी यह है कि जिस मकसद के लिए कुरान मजीद दिया गया है हमें रमजान के महीने के अंदर, कि हम इसके ऊपर अमल पैरा हों, इसको समझें और दूसरों तक पहुंचाएं, उसके शुक्रगुजारी का सही तरीका यह है कि इस किताब हिदायत को खुद भी पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं। उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई कि बंदा दुआ के अंदर हाथ उठाए तो वो ये ना समझे कि अल्लाह तक उसकी पहुंच नहीं है। अल्लाह ने डायरेक्ट लिंक रखा है अपने बंदे से। बस बंदा अपना हाथ उठाए, दाने फलयस्तजीबू ली, बंदा मेरे सामने हाथ उठाता है, मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये हमारे को खुशखबरी सुनाई है। उसके बाद अगली जो आयत हमारे सामने आ रही है उसमें एक पहले जमाने में लोग ये समझते थे कि हम रमजान के जमाने में अपनी औरतों के पास नहीं जा सकते, और रमजान तो एक इबादत है, इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो इबादत से एक तरह से उनको ये ख्याल होता था कि ये उससे ताल्लुक नहीं रखता है, ये पाकी और तहारत के खिलाफ है। चुनाचे अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये अजीम आयत उहिल्ल लकुम लैलतिस सियाम रफत इला निसाइकुम, ये अल्लाह सुब्हान व तआला ने नाजिल फरमाई कि तुम्हारे लिए रमजान के महीने के अंदर भी रोजे खत्म हो जाने के बाद अपने घर की अज़दवाजी जिंदगी के तकाज़ों को पूरे करने की इजाजत है, इसमें कोई खराबी नहीं। तो इसलिए वहां पे फरमाया गया कि तो फल आना तो बाशिरुहुन्ना, अब तुम मुबाशिरा कर सकते हो, और ये कि जो मस्जिद के अंदर लोग मुअत्तकिफीन है उनको मना फरमाया गया है। इसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताई इस आयत के फौरन रखने के बाद कि रमजान कुरान उससे ताल्लुक का तो नतीजा ये होना चाहिए कि इंसान बातिल काम ना करे, गलत काम ना करे, लोगों के नाजायज माल ना खाए। चुनाचे अल्लाह ने फौरन फरमाया वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के माल नाजायज तरीके से ना कमाओ। तकवा का मजहर ये होना चाहिए, उसका नमूना ये होना चाहिए कि इंसान अपने मामलात के अंदर ठीक हो, इसलिए फौरन इस आयत को रखा गया। उसके बाद हज जिहाद की और क़िताल की फर्जियत का जिक्र आ रहा है। उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसमें चांद के निकलने और औकात का जिक्र किया गया कि ये जो उन्होंने पूछा कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये चांद देखने के मुतालिक, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि ये औकात मुकर्रर करने के, यानी ये कैलेंडर है, और हज के दिनों का तयन करने के लिए है। और इस जरिए से अल्लाह सुब्हान व तआला ने पूरी इंसानियत को एक कैलेंडर दे दिया कि वो चांद के निकलने से और उसके गुरूब और उसके आने और जाने से अपने तयन कर सकते हैं औकात का। उसके बाद जो अगली आयत हमारे सामने आती है वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें उस फितनों को खात्मे के सूरत में क्या होना चाहिए कि क़िताल और जिहाद जो है असल में इसलिए है कि फितना खत्म किया जाए, फसाद खत्म किया जाए, ये वजह हो। इसलिए फरमाया गया वो कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम, के खात्मा हो जाए। जिहाद का मतलब जो आज दुनिया ने समझा वो नहीं है, बल्कि जिहाद का मतलब है कि जुल्म को मिटाया जाए और अमन कायम किया जाए। चुनाचे इसकी तरफ अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस फर्ज की तरफ निशानदेही की। उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज के अहकामात की तफसील बताई है हमें, और आगे मजीद चलते हैं तो उसके बाद हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो अहकामात दिए सूरह बकरा के इस हिस्से में वो ये हैं कि हज में इंसान को बड़ा ही एहतियात बरतनी चाहिए, झगड़े शहवत परस्ती के अफाल से इज्तिनाब करना चाहिए। ये प्यारे भाइयों अभी हज का जमाना आएगा, रमजान खत्म होंगे, 2 महीने बाद हज पे लोग जाएंगे। जो हम यहाँ से तोशा लेके जा सकते हैं वो तकवा का है,
اور جو ہدایت ہم لے کے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج کے اندر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور کسی قسم کے کوئی جھگڑا، کیونکہ رش ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور حج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جب لوگوں کو چوٹ لگتی ہے تو وہ اپنا غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو چنانچہ اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی کہ اللہ کے حضور میں جب حاضر ہو، حج جیسی متبرک زندگی میں ایک دفعہ کرنے والی عبادت کے لیے آؤ تو ان چیزوں سے بچو کہ جھگڑا نہ ہو، شہوت پرستی کا کام نہ ہو، اور یہ کہ اگر تمہیں رستے کے اندر فضل اللہ کا تلاش کرنا ہو تو اس میں کوئی اجتناب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو، جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ حج جب کر لیتے تھے تو پھر اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے سچے قصے سنایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے کو تبدیل کر کے یہ فرما دیا کہ حج کے اندر اللہ کا ذکر اور تسبیح ہے۔ حج کی کوئی، آپ جانتے ہیں کہ حج کے اندر کوئی خصوصی عبادات نہیں ہے، نمازیں بھی مختصر کر دی جاتی ہیں، تو پھر حج میں ہم کیا کریں؟ کیا باتیں کریں، ذکر کریں، آپس میں بیٹھ کے محفلیں لگائیں، یا اللہ کی تسبیح اور ذکر کریں؟ حج کا دن، حج کے ایام عظیم ترین ایام ہیں سال کے، اس میں اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اس کا ذکر کرنا، اپنی آخرت کو یاد کرنا، اپنی زندگی کا مشاہدہ کرنا کہ میں پوری زندگی کیا کرتا رہا ہوں، اور پھر اللہ سے استغفار کے ذریعے اس کی مغفرت کو طلب کرنا۔ اور جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں وہ ان ایام میں، جو ایام تشریق ہیں، ان کے اندر خصوصی طور سے اللہ کو یاد کریں، اس کی طرف ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، پیارے بھائیوں، مجھے آپ کو ایسی دعا دی ہے، اتنی خوبصورت دعا دی ہے کہ پوری کائنات کی تمام خوبیاں اس کے اندر بھر جاتی ہیں۔ وہ یہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائیے اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائیے۔ یہ اتنی جامع دعا یہاں میں عطا فرمائی گئی ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے سامنے جو اگلی چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ جب حج کے ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، دنیا کے اندر کوئی ایسی خوبصورت باتیں کرتا ہے اپنا، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو تمہارا نجات دہندہ ہوں، میں تو تمہارے بھلائی کے خاطر یہ کر رہا ہوں۔ اللہ کو ایسے لوگ، باطونی لوگ، ایسے چربا باتیں کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا کے اندر بھلائی پھیلائیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے خاطر چلنے والے ہوں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل، پوری زندگی اسلام کے دائرے کے اندر لے کر آؤ۔ یہ والی بات کہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا۔ دیکھیے، ایک طرف فرمایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کو اسلام کی نعمت دی گئی تھی اور انہوں نے اس کا ناشکری کی، چنانچہ اس کی طرف ذکر کر کے بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر کرنے کے ایک نصیحت کی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہمیں بات بتائی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک کلو دیا ہے کہ رزق میں فراوانی اور دنیا کے اندر اچھی زندگی کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنائی کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں فراوانی سے رزق دے گا، اللہ کی سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ انہیں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ والی بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا کہ تھے تو سارے، کان الناس امۃ واحدہ، تھے تو سارے لوگ ایک ہی، لیکن پھر جب زمانوں میں اختلاف ہوتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا کرتا تھا۔ تو اس طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا۔ پھر پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی آیت آ رہی ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم آرام سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو اللہ نے اس میں ذکر کیا کہ تمہاری آزمائش بھی ہوگی، اور تم سے پہلے لوگوں کی اس حد تک آزمائش ہوئی، حتیٰ زلزلوا، کہ یہاں تک کہ ان کے لیے زمین ہلا ماری گئی اور وہ ان کو بری طرح سے جھنجھوڑ مارا گیا۔ تو خیال رکھیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں تو اس میں صبر کیا جائے اور اللہ کی ول کو سمجھا جائے، اور اس دنیا میں امتحان آئے گا،
یہ امتحان سے بھاگنے کی کوشش نہ کی جائے، فرار نہ کی جائے، بلکہ اگر امتحان آ جائے تو اس کو صبر کے ساتھ انگیز کیا جائے۔ اس طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک اور بات بتائی ہے، دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ جنگ کا مقصد فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے خوشخبری، اگر ان کو ایمان پہ زندگی گزارنا کسی علاقے میں مشکل ہو رہا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، فتہاجروا فیہا، تمہیں جہاں تمہیں ایمان کے اوپر زندگی گزارنا ممکن ہو ادھر تم نکل جاؤ۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے آیات رکھی گئی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا اصول دے دیا، قل العفو، جو تم سے تمہارے اس ضروریات سے بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو۔ اس طرح ایک بہت بڑا ہورائزن کھول دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ انسانوں کے پاس وسعت ہے کہ وہ اپنے خرچ سے جو پیسہ بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے آیات آ رہی ہیں پیارے بھائیوں، اس میں یہ ہے کہ یتامیٰ کے متعلق ہدایات، لوگ پہلے ڈرا کرتے تھے کہ ہم ان کے مال کے اندر اپنے مال کو شامل نہ کر رہے ہیں، ان کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو وعیدیں سنی تھی کہ جو یتیم کا مال کھائے گا اس کو کیا کیا سزائیں، تو وہ قریب نہیں جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب تم یتیم کو پالو گے اور اس کا اگر مال بھی تمہارے پاس ہوگا تو اس کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک انتہائی اہم بات بتائی کہ مشرک عورتوں کو اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں۔ آج ہمارے ہاں مغرب میں، خصوصاً یہاں امریکہ اور ادھر، تو ہم بہت ہی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غیر مسلم عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان سے نکاح نہ کیا کریں، اور اسی والی سورہ کے اندر اس موقع کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خواتین کو خصوصی ایام ہوتے ہیں اس سے متعلق ہدایت دی گئی، کیونکہ پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں انہیں چھوٹ سمجھا جاتا تھا، دور کر دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس ایک معتدل طریقہ بتایا گیا کہ ان کے پاس ازدواجی تعلق کے لیے تو نہ جاؤ، لیکن ان کو ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، ان کو ساتھ رہنا، اچھی طرح سے رہنا، ان کے کسی خاص وجہ سے غصہ نہ کرنا، اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ایک چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ غلط قسموں سے لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ ندامت کرتے ہیں، اس کی طرف سے اعراض کرنے کی طرف اللہ نے ہمیں توجہ دلائی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواتین کے حقوق کا ذکر کیا ہے کہ تم جو قسمیں کھا بیٹھتے ہو اس پہ اللہ اگر پکڑنا شروع کر دے تم بچ نہ سکو، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ خواتین کے حقوق پورے کرو اور ان کو اچھی طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسی میں پھر وہ جو لوگ قسمیں کھا بیٹھتے تھے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور جدا ہو جاتے تھے اور سالوں الگ الگ رہتے تھے، تو اللہ نے اس کی مدت مقرر کر دی کہ تمہارے پاس 4 مہینے، اگر تم نے معاملات ٹھیک کر لیے تو صحیح ہے، ورنہ تمہاری علیحدگی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے طلاق کے احکامات رکھے ہیں ان آیات میں۔ اس کے بعد طلاق کے آداب رکھے گئے کہ ایک ہی نشست کے اندر طلاقیں دے دی جائیں، اور بدترین طریقے سے اور غصہ اور ظلم کیا جائے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب کی طرف ذکر کیا، اور یہ کہ اس جو رضاعت کی پیریڈ ہے اس کو مقرر کر دیا گیا کہ اگر علیحدگی ہو جائے تو ماں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے، اس کا ذکر آیا ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے سامنے جو چیز آ رہی ہیں کہ عدت کا تعین کیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن ہے، اگر کوئی بیوہ ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روک رکھے گی، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین نعمت عطا فرمائی۔ پھر بیوہ کو جو متوفی ہے اس کے خاندان والے وہ چاہیں کہ وہ شادی کہیں اور نہ کرے، بالکل نہیں روک سکتے، بیوہ کو شادی کا حق دیا گیا ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم ارشاد فرمایا۔ پھر مہر کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ مہر ادا کیا جائے، اور اگر فرض کریں کسی وجہ سے علیحدگی ہو، طلاق ہو، تو مہر کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اگلی آیات کے اندر اس ساری چیزوں کے، طلاق کے مسائل، مہر کے مسائل، خلا اور رضاعت کے مسائل کے درمیان میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی، حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی، کہ نماز کا پھر دوبارہ ذکر آ گیا
کیونکہ نماز سے یہ توقع ہے کہ انسان متقی بنے گا۔ اگر یہ سارے کام نماز وہ تبدیلی نہیں لا رہی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری نماز میں کیا کمی ہے۔ پھر بد امنی کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کی طرف اللہ نے کیا کہ جیسے بھی حالات ہوں، تم گاڑی کے اوپر ہو، ٹینک کے اوپر ہو، جہاز کے اوپر ہو، نماز کا ٹائم آ جائے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ وصیت کی دوبارہ تلقین کی گئی کہ وہ لوگ جو مر رہے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ وصیت دیں، لکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس ضعف ایمانی کا ذکر کیا کہ جس میں جب ان کو نکالا گیا تھا، عمالقہ ان کے اوپر چیرہ دست ہو رہے تھے، اس زمانے میں ان کو بتایا کہ ان کی ایک وجہ جو تھی ان کے ضعف ایمانی کی وجہ سے کہ وہ جہاد سے منہ موڑنے لگے تھے، وہ مال کو دبانے لگے تھے۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کر کے مومنوں کو یہ بتایا کہ ضعف تب پیدا ہوتا ہے جب لوگ جہاد سے خوف کھانے لگیں، جب موت سے خوف کھانے لگیں، جب اپنے مال کو سینچ کے رکھنے لگیں۔ یہ واقعات دکھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے کہ جہاد کو جاری رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ روز قیامت تک جہاد جاری رہے گا، ولا یبطل جور جائر ولا عدل عادل، نہ تو کسی ظالم کا ظلم اس کو روک سکے گا، نہ عادل کا عدل روک سکے گا، چنانچہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اگلی آیت میں فرمایا اور ہمیں ایک واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ جب لوگ بنی اسرائیل کے لوگ نکلے تھے بڑی تعداد کے اندر، اس کی طرف اشارہ کر کے جو ہمیں بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد سے فرار نہ لو، اور یہ کہ صحیح قیادت مقرر کرو، تعین کرو، صحیح قیادت کو جانو۔ اور قیادت کا معیار یہ دیا گیا مال نہ ہو، جیسا کہ آج ہمارے ہاں دیکھ رہے ہیں جس کے پاس اربوں روپے ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور قوم اسی کے پیچھے لگ جاتی ہے، بلکہ اس کے اندر فراست فہم ہونا چاہیے اور اس کے اندر جسم اور جان ہونی چاہیے۔ یہ معیار دیا گیا جو اس کے معاملے میں داؤد علیہ السلام اور طالوت کا جو ذکر کیا گیا ہے ان آیات کے اندر، وہ اس کے اندر اصل میں قیادت کا معیار دیا گیا ہے۔ اور سنیے، جب صحیح قیادت مقرر کی جائے گی، اس کا تعین کیا جائے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بھی سنائی گئیں۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں تابوت سکینہ، جو تمہیں سکون دینے والا تابوت ہے جو تمہارے تورات کھو گئی ہے، وہ تمہیں اس کے دور میں ملے گی، تمہیں اس زمین کے اوپر عزت ملے گی، چنانچہ اس کی طرف ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے اس کے اندر امتحان ہو کے رہے گا، اور یہ ان کا امتحان یہ ہوا کہ ان کے اطاعت کا ٹیسٹ لیا اور ان کو کہا گیا کہ فلاں جگہ پہ جب پانی کے پاس جاؤ تو پانی نہ پینا، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اطاعت کی اور باقی نکل گئے، پھر اللہ نے ان کو سزا دی۔ پھر ایک بات بہت ہی زبردست یہاں پہ جو سمجھائی گئی ہے کہ سنو، جہاد کے میدان میں، دنیا میں جنگوں کے میدان کے اندر کثرت فوج اور مال سے نہیں جیتی جاتی، ایمان سے جیتی جاتی ہے، اطاعت سے جیتی جاتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی دفعہ ہوا ہے۔ ہم تبوک کا واقعہ دیکھیں، ہم غزوہ بدر کا واقعہ دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلیل فوج سے بڑی بڑی فوجوں کو ختم کروا دیا۔ تو فرمایا کہ کتنے ہی دفعہ یہ ہوا ہے، تاریخ کا یہ سبق دیا گیا۔ آج بھی مسلمانوں کو اسلحے کے زور کے اوپر نہیں، ایمان کو مضبوط کریں اپنی فوجوں کے اندر اور اطاعت سے مشروط کریں تو آج بھی اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ ہم اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور ظلم کو مٹانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فساد کو رفع کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے سامنے یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک غلط قوم کو اٹھا کے نکال دیتا ہے، دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے۔ فساد کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ کبھی کبھی جنگیں مسلط کرتا ہے، ایک آفاقی قانون پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور ہم اختتام کی جا رہے ہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بتانے کے بعد جو ایک عظیم آیت ہے وہ ہے توحید کا شاندار تعارف رکھا گیا آیت الکرسی میں، جس کو سب سے جامع آیت قرآن مجید کی کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں، اور یہ کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے بعد
ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو ہدایت ہے اللہ کی، یہ نور ہے اور اللہ اپنے نور کی طرف لاتا ہے. تو تم ذرا محتاط رہنا کہ شیطان اور اس کے حواری جو ہیں تمہیں اللہ کے نور سے لے کے ظلمت کے اندھیروں میں لے جانے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے اس آیت میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ کا ذکر ہے کہ اس نے بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. لے کے آ جا. اگر تو سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر تو کوئی اقتدار رکھتا ہے تو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھا دے. اور وہ اس کے بعد فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ آدمی جو کافر تھا وہ مبہوت رہ گیا، وہ حیران ہو کے رہ گیا کہ اب اس کا کیا جواب ہے. چنانچہ اس کی طرف ذکر کرنے کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ حیات بات موت کی ایک تمثیل پیش کی گئی ہے. ایک صاحب کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایک بستی سے گزرے جو مردہ تھی اور وہ سوچ رہے تھے یہ کیسے زندہ کی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک گدھے کو اور اس کے ساتھ جو گوشت سامان خوراک رکھا ہوا تھا اس کا ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو کیسے یکسون اللہ، ہم کیسے اس مردہ خچر کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھا دیں گے. اس کے بعد اختتام کی طرف جاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتایا کہ مشاہدہ کرایا گیا تھا، عین الیقین کرایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس کے بعد ایک وہ آیت کہ جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، رمضان میں بھی سمجھنے کے لیے ضرورت ہے، ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی راہ میں پیسہ دینے کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سخی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص کے لیے ضروری ہے. اور یہ کہ ہمارے جو مال ہو اس میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو جتا جتا کے نہ دیا جائے کہ ہم نے تم پر بڑے احسانات کیے ہیں. اس کی طرف اللہ نے منع فرمایا. اور اس کے بعد جو ہمارے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آداب رکھے ہیں اور اس کا نتیجہ رکھا ہے کہ ایک باغ ہو، اس کے اندر بہترین مرتفع حالت کے اندر ہو، اس میں ذرا سی بارش برسے اور اس سے خوب پھل و پھول نکل آئیں، اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ کر کے ہمیں سمجھایا. اور پھر ایک بات اور بتائی کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو تو شیطان سے بڑے محتاط رہنا، چوکنا رہنا. وہ تمہیں یعدکم الفقر، وہ تمہیں غریب ہو جانے کا خوف دلائے گا تو تم خوف نہ کھانا اور اللہ کے اوپر یقین رکھنا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں اگلے حکم عطا فرمائے، مزید آداب بتائے گئے کہ کیسے دیا جائے. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کی مت کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ بیچارے کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اقامت دین کی صحیح کے اندر اپنا پیسہ ڈالا جائے. یہ سب سے افضل صدقہ ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک کسی غریب کو کھانا کھلا دینے کی تو بڑی فکر کی جاتی ہے، لیکن جو دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر پیسہ دیتے ہوئے دل نہیں قرار پاتا، یقین پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے اوپر خرچہ کیا جائے. پھر مزید اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اس کی ضد ہے پیسے کو جمع کرنا، اس کی ضد ہے انویسٹمنٹ کو اور سود کے ذریعے کمانا. تو اس کے نقصانات کی طرف ذکر کیا گیا اور اس کی شناعت کا طرف ذکر کیا گیا، اس کے نقصانات کی طرف ذکر کیا گیا. اور یہاں تک کہا گیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اگر کس لوگوں نے سود نہیں چھوڑا. آج پیارے بھائی یہاں امریکہ کے اندر دیکھیے یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے اس سود کی لعنت سے. ہم لوگ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو مشرق کے اندر رہ رہے ہیں، ہم سود کے نظام جاری کر رہے ہیں. چنانچہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے لیے بات اللہ نے جو ایک پوری آیت رکھی ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. لین دین کے معاملات کو لکھ لیا کرو، گواہیاں لیا کرو، اس کو پورا ڈاکیومنٹ کیا کرو. تو اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ فرمایا ہے جس کو کہتے ہیں آیت دین. اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے ایک جو بات اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس اختتام سورہ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ ہمیں حکم فرمایا کہ ان ایمانیات کو جو ہم نے ابتدا کے اندر رکھی گئی تھی دوبارہ اس میں دیکھو. اب اگر پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے اس پوری سورہ کا خلاصہ رکھنا چاہوں تو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے ہدایت کی جو دعا کی گئی تھی اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن دیا، ہمارے مطالبے پہ دیا ہے،
ہم روزانہ نماز کے اندر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے ہمیں قرآن مجید دے دیا. تو جو پہلی چیز سورہ بقرہ کے اندر ہمارے کو توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو. پہلی بات اللہ کے اوپر یقین، روز آخرت کے اوپر یقین، کتابوں کے اوپر یقین، انبیاء کے اوپر یقین رکھنا، ایمان لانا. اور اس کے بعد یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ جب یہ ایمان لاؤ گے تو دنیا کے اندر خلافت کے کام کے کرنے کے لیے تمہیں ایک مشن دیا جا رہا ہے. اس مشن کو کرنا، فقط ایمان کے لیبل کو لے کے نہیں آ جانا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے لیکن دنیا میں کوئی خیر تمہارے وجہ سے برآمد نہیں ہوئی. اس لیے توجہ دلائی گئی کہ تمہیں وہ مشن پورا کرنا ہوگا جس کے لیے تم بھیجے گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں تو ہم نے بہترین معتدل امتی اس لیے بنایا کہ تم مشن کو کرو. اور پھر تیسری اور آخری بات پیارے بھائیوں اس کے لیے بتائی گئی کہ اس مشن کے درمیان میں اس صالح معاشرے کی تشکیل کی کوشش کرو جس کے اندر وصیت کے قوانین، سود کے قوانین، اس کے اندر لین دین کے معاملات، حق و مہر کے معاملات، طلاق کے معاملات، جو لوگ مر جائیں ان کے لیے کیا قوانین ہوں گے. یہ ساری چیزیں مطالبہ کرتی ہیں کہ معاشرہ ایک ان بنیادوں پہ قائم کیا جائے جو قرآن کی شریعت کو نافذ کرنے والا ہو. چنانچہ یہ آٹومیٹکلی یہ بات انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں اس کو الگ رکھ دیا جائے اور جب ہمیں فوتگی کے اور وراثت کے مسائل ہوں اس کو لایا جائے، بلکہ اس کو امپلیمنٹ ہوگا. اس کے اندر قتل کے جیسے قصاص کے قوانین ہیں، یہ قصاص کے قوانین تو پکار کے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک اسٹیٹ ہونے چاہیے کہ جو ظالم سے بدلہ لے سکے اور مظلوم کی داد رسی کر سکے. چنانچہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو تین موٹے مضامین ہیں. ایمان کی طرف مطالبہ ہے، توجہ دلائی گئی ہے، خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے اور مشن دیا گیا ہے کہ تم خلیفہ بنائے گئے اور تمہارا مشن یہ ہے کہ اس پوری دنیا تک اس اسلام کی نعمت کو پہنچاؤ. اور اس کے بعد یہ کہ ایک صالح معاشرہ قائم کرو جس کے اندر یہ قوانین جاری ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کو ہمارے لیے زندگی میں بھی نور بنائے اور آخرت میں بھی ہمارے نور کا سبب بنائے اور ہماری قبر کی وحشتوں کو دور کر کے نور ہماری قبر میں بھر دے اس قرآن کے ذریعے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. کل سے انشاءاللہ 9:15 بجے خلاصہ تراویح کا پروگرام شروع ہوگا. عرفان انصاری صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے 172 سے 286 آیات تک روشنی ڈالی. کل ہمارے درمیان انشاءاللہ شہزاد احمد صدیقی صاحب 9:15 بجے موجود ہوں گے اور وہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ. بارک اللہ. جزاک اللہ.